बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अक़ीदा तौहीद के मौजू को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वजूद बारी ताला। वजूद बारी ताला के बारे में हम क्या कहें। अगर आप दुनिया में किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको उसको बनाने वाले का ख़्याल जहन में आता है। जब अगर आप किसी मकान को देखते हैं तो आपको एकदम से जहन में आता है कि इसको तामीर किसने किया होगा। जब आप किसी फसल को देखते हैं तो कहते होंगे इसके अंदर खेती बाड़ी किसने की होगी। जब आप किसी गाड़ी को देखते हैं तो कहते हैं ये किस कंपनी ने बनाई होगी। तो जब आप दुनिया को देखते हैं तो क्या आपको उसके बनाने वाले का ख़्याल नहीं आता। क्या आपको लगता है कि एक मकान किसी मेमार के बग़ैर और एक गाड़ी किसी इंजीनियर या मकैनिक के बग़ैर या एक फसल किसी किसान के बग़ैर बन सकती है, उग सकती है। अगर नहीं तो फिर जब हम इस कायनात को देखते हैं तो इसके बनाने वाले का तसव्वुर भी क्यों ना जहन में आए, और वो आता है और वो ख़ुद ब खुद हमें तसव्वुर ये जहन में हमारे ये तसव्वुर हमारा जहन में पुख्ता हो जाता है कि जिस किसी ने भी बनाया है वो तो कोई बहुत ही ताकतवर और जलीलुल कद्र हस्ती है। इतना बड़ा मुनज़्ज़म और मरबूत जहान बनाना किसी ऐसे वैसे का काम नहीं, और ना ही ये कोई ख़ुद ब खुद बन जाने वाला काम है, बल्कि इस जहान को बनाने के लिए तो किसी बादशाह और शहंशाह का भी जो उसके भी अंदर की जो ताकतें हैं वो भी हमारी आम इंसानी अक़ल इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि एक आम बादशाह, एक आम शहंशाह इस चीज़ को बना सकता होगा। तो यकीनन वो कोई ऐसी हस्ती है जिसके जैसी कोई नहीं। कुरान पाक में सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 10 में फ़रमाया है अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। तर्जुमा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। पूरी कायनात एक नज़्म ज़ब्त के साथ चल रही है, इसके अंदर कोई बेतरतीबी नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह मुल्क की आयत नंबर 3 और 4 में फ़रमाते हैं अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावाति तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मर्जिइल बसरा कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरा ख़ासिअन व हुवा हसीर। तर्जुमा, वही अल्लाह है जिसने 7 आसमान तह बतह पैदा कर दिए। तू खुदाए रहमान की सनत में कोई फतूर ना देखेगा, सो तू फिर निगाह डाल कर देख ले, कहीं तुझको कोई खलल नज़र आता है। फिर बार बार निगाह डाल कर देख, लौट आएगी तेरे पास तेरी निगाह रद्द होकर, थक कर। दिन रात का बदलना, चाँद सूरज का आना जाना, मौसमों का बदलना, हवाओं का चलना, ये सब अल्लाह ताला की तदाबीर हैं। ये सब अल्लाह ताला की वो बनाई हुई एक टाइम टेबल, वो एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक नज़्म नस्क है कि जिसमें 1 इंच की, 1 सेकंड की और 1 लम्हे की भी हेरा फेरी नहीं होती, इधर उधर नहीं होता मामला। और यही अल्लाह ताला के वाहिद व यकता होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। हम बचपन में सुना करते थे कि हमारे उस्ताद हमें बहुत ही जब चीज़ों को समझाने के लिए गहराई में तौहीद के बारे में जाते थे तो वो कहते थे अगर 2 खुदा होते तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 पावरफुल जब हस्तियाँ इकट्ठी आमने सामने होती हैं तो वो फिर उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक कहता नहीं जी आज मेरा मूड है कि सूरज मगरिब से निकले, दूसरा कहता नहीं आज तो मेरा मूड है कि सूरज जो है वो जुनूब से निकले। तो ये सबसे बड़ा सबूत है, ये जो निज़ाम मुसलसल अरबों खरबों सालों से बग़ैर किसी इंटरप्शन के, बग़ैर किसी रद्दो बदल के अपने निज़ाम एक मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा है, ये एक खुदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में फ़रमाते हैं ला शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यसबहून। जुमा, ना तो सूरज ही से हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। कि एक अल्लाह के ऑर्डर पे चल रहे हैं ना, एक अल्लाह ऑर्डर दे रहा है तो ये सब कुछ चल रहा है।
تو یقیناً پھر تصادم اور کسی قسم کی گڑبڑ اور کسی قسم کے نظم و نسق میں عدم توازن کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ترجمہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ جتنی بھی کائنات کے اندر اس ٹائم یہ جو بھی جتنا کچھ بھی موجود ہے، ابھی تک ہم لوگوں نے ایک گیلیکسی کو ڈسکور کیا ہے، سائنسدان خود کہتے ہیں کہ کتنی گیلیکسیز ہیں جن کے بارے میں تو ابھی ہم جانتے تک بھی نہیں ہیں۔ ایمیزون فارسٹ ہے، آپ وہاں پہ ابھی وہاں کی ریسرچ میں ابھی سننے میں آیا ہے کہ صرف اور صرف 6 یا 4% جو ایمیزون کو ڈسکور کیا جا سکا ہے، اس کی اسپیشیز کو ڈسکور کیا جا سکا ہے، ادروائز ایمیزون 96-97% ابھی ایمیزون رین فارسٹ بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے، اللہ کے حوالے ہوا ہے۔ تو یہ جتنا بھی اتنا بڑا نظام ہے اور یہ ایک سموتھلی چل رہا ہے، اتنے متوازن طریقے سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایک ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جو یہ سب چلا رہی ہے، اور وہ اکیلی ہی ہے۔ وہ ذات موجود ہے اور وہ اکیلی ہی ہے، اکیلی ذات، ایک اکیلا رب یہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کے 190 نمبر آیت میں فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ترجمہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی کہ دن رات، چاند سورج، زمین اور آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کارگری کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی نشانی ہے، یعنی کہ یہ سب جتنے بھی ہیں اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشور نکالتے ہیں نکتہ چینیاں، آپ نے وضو کے لیے اتنا پانی ضائع کر دیا، آپ نے جو ہے وہ فلانا یہ نہیں کیا، فلانا وہ نہیں کیا، مطلب کہ یہ صرف اور صرف نکتہ چینیاں کرنے والے ہیں، یہ اہل عقل نہیں ہیں، یہ صرف نکتہ چین ہے۔ جو اہل عقل ہے نا وہ دین کی سچی بات کو سمجھ لیتے ہیں، ان کو یہ دلیلیں جو ہے نا، یہ دلیلیں یہ گمراہی کی علامت ہوتی ہیں۔ جب انسان بلا وجہ کی دلیلیں پیش کرتا ہے نا تو وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اس کو ڈھونڈتا ہے نا تو یہ اس کے اپنے فائدے کی بات ہے، یہ کسی کے فائدے کی بات نہیں ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیتا ہے نا تو پھر یہ اس کے اپنے فائدے کی بات ہے، یہ کسی کے فائدے کی بات نہیں ہے۔ سورہ نمل میں کی 88 آیت میں فرماتے ہیں سن اللہ الذی اتقن کل شیء، ترجمہ کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ یہ جو منضبط نظام ہے، نظم و نسق، یہ ڈسپلنڈ سارا مینجمنٹ یہ جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہو سکتی ہے، ورنہ تو ایک عام انسان یا چلو کوئی ایک بادشاہ بھی کر لو تو وہ تھک جائے گا، وہ سو جائے گا، اس کے کام میں خلل آ سکتا ہے، اس کا کوئی کام کرنے والا آگے کاریگر بیمار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ وہ واحد ہستی ہے جو نہ تھکتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ اونگتی ہے، وہ ہر وقت ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہر وقت حشاش بشاش ہے، ہمیں سنبھال رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے اس دنیا کا نظام بڑی ہی خوبصورتی سے، بڑے ہی نظم و نسق سے چلا رہا ہے، اور یہ اس خوبصورتی اور اس سکون کی وجہ سے ہمیں کسی اور بحث و مباحثے اور دلیل میں جانے کی بجائے ہمیں ہماری عقل اس چیز پہ آمادہ کرتی ہے کہ اللہ پاک بے شک ایک ہی ہے، واحد و یکتا ہے اور وحدہ لا شریک ہے، نہ تو اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساجھیدار ہے، اور نہ ہی وہ ایسی ذات ہے کہ جس کو تھکاوٹ، اونگ، نیند، پریشانی کوئی بھی چیز ستاتی ہو، وہ ہر وقت حشاش بشاش، چاق و چوبند، ہر وقت اٹینٹیو ہمارے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الطور کی آیت نمبر 35 اور 36 میں فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون
ام خلق السماوات والارض بل لا یقنون۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں ہے۔ در حقیقت بنیادی طور پر وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے، کیونکہ جس طریقے سے زمین اور آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے نا، اسی طرح ہی فطرت انسان بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوم میں قادر مطلق کا اعتراف ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں، مختلف کونوں میں جتنے بھی وحشی اقوام بستی تھیں، جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت ہی پسماندہ تھی، مگر وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کے قائل تھے۔ تو روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 30 میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ترجمہ، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ انسان کو ایک اللہ کا جو ہے وہ عابد بنا کے بھیجا ہے۔ فطرتی طور پہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، میں خود بخود نہیں آیا، میرے ارد گرد جو چیزیں ہیں یہ کسی نہ بنائی ہیں، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئیں۔ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ترجمہ، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ دفعہ پھر یہ گواہی کافی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ اکیلا نہ ہوتا تو زمین پر فساد مچ جاتا، کیونکہ ایک سے زیادہ طاقتور دو لوگ جو ہوتے ہیں نا، یا دو ہستیاں ہوتی ہیں، وہ آپس میں فساد برپا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ایک اللہ کا ہونا، اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا کا نظام بہت ہی منظم اور پرامن طریقے سے چل رہا ہے۔ مطلب زمین آسمان کا اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہنا، موسموں کا رد و بدل، وقت کا جانا، دن رات کا آنا جانا، اور پھر اس کے علاوہ ہر چیز کا اپنے وقت پہ آنا، سورج کا 1 منٹ پہلے 1 منٹ بعد نہ طلوع اور غروب ہونا، یہی سلسلہ چاند کے لیے، ستاروں کا دن میں نہ نظر آنا، رات کے وقت آنا، سیاروں کا چلتے چلتے زمین کی طرف نہ آ جانا۔ تو یہ ساری چیزیں، زمین کا گردش کرتے کرتے سورج کے ساتھ جا کے نہ ٹکرا جانا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اکیلے واحد و یکتا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی اور اس کے صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے، یعنی کہ ذات کے ایک ہونے کا مفہوم یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ باپ ظاہر سی بات ہے وہ بے شک اولاد کا باپ ہے، لیکن وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، تو باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کسی کا بیٹا بیٹی ہونا یا اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہونا، یہ بات تو سرے سے ہی رد ہے، یہ بات سرے سے ہی ناقابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سورۃ الاخلاص کی جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے آیات تمہارے پاس ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ، کہو کہ وہ اللہ پاک ذات جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے
جو کسی اور انسان یا کسی بھی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، اپنی قدرت یعنی کہ اپنی طاقت، اپنے ارادے، اپنے سننا اس کا اور اس کا دیکھنا، اس کا ہر صفت میں وہ واحد و یکتا ہے اور بے مثال ہے۔ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کی ہے، وہی سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں۔ صفات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ عبادت صرف اسی کے لیے کی جائے، اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنایا جائے، اس جیسا کسی اور کو نہ سمجھا جائے، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ صفات کے تقاضوں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک تو مانو، مگر پھر اس کے علاوہ کسی اور کو نہ مانو، اس جیسا نہ مانو، اس کے علاوہ کسی اور کو اس جیسا نہ مانو۔ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو اپنا رب مانو، اس کے علاوہ کسی کو رب نہ مانو اور اس کے جیسا کسی کو نہ سمجھو۔ اور جو عبادات ہیں، جو ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے۔ یہ اس کے صفات کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو واحد و یکتا سمجھا جائے، اس کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات پہ اگر ہم بات کریں تو عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر بہت نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان کے فکر و عمل اور اس کی شخصیت میں انقلابی تبدیلیاں، بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں عقیدہ توحید سے۔ جیسے عزت نفس، یعنی کہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے اور ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے، تو اس عقیدے کی روشنی سے انسان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اپنی پریشانیوں میں اور اپنی خوشیوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حضور جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ باقی جتنے بھی پتھر، مورتیاں، یا میں یہ کہنا یہاں پہ بہتر سمجھوں گی کہ عام انسان کے بھی سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے سے، مورتیاں شورتیاں وہ تو چلو کفر و شرک کے اس میں آ جاتا ہے، لیکن ایز اے مسلم انسان کے اندر ایک عزت نفس ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کر لیتا ہے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات کے تقاضوں کو دل سے مان لیتا ہے، ان پہ اعتقاد لے آتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی عزت نفس اس کو اس چیز پہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ کسی اور انسان کے سامنے جائے، جھکے اور اس سے اپنے لیے مدد طلب کرے۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عزت نفس کی بات۔ اب دوسری بات اگر کی جائے تو عقیدہ توحید سے انسان کے اندر انکسار پیدا ہوتا ہے، عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بے بس ہے، جھکنا ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری دعا قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ ہم ایز اے مسلم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو دعا ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اس ٹائم اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جو اس ٹائم ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم ہمارے لیے قبول نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بڑا اجر اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ سے منسلک ہے، اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے لینی ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک میں جو ہوتی ہے نا، میں وہ ختم ہو جاتی ہے، تکبر، غرور، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سچا توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ بے بس ہے، اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دینے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس سے واپس لے لینے پہ قادر ہے۔ تو یہ پھر عجز و انکساری جو ہے نا وہ اس کے اندر آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ پھر تیسری چیز آتی ہے وسعت نظر، یعنی کہ انسان جو ہے نا اس کے اندر ایک وسیع النظر ہو جاتا ہے، وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دل کو چھوٹا نہیں کرتا، پیسے کو کھینچ کے نہیں رکھتا، وہ کسی سے ملتا ہے تو خوش دلی سے ملتا ہے،
پھر وہ اگر وہ کسی سے مطلب اگر اس کے ساتھ کوئی کچھ برا کر دیتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، وہ بدلے میں اس کو بدلے والی جو عنصر ہے اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ توحید کا قائل جو ہوتا ہے نا وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک، دو جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت، خدمت، سب کچھ جو ہے نا وہ سب کے لیے ہو جاتی ہے، اور وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے ساتھ اچھا ہے کون میرے ساتھ برا ہے، وہ سب کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ترازو میں تولتے ہوئے سب کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے، اور اس کی ایک نظر جو ہے نا وہ وسیع ہو جاتی ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کو ہی اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے استقامت و بہادری۔ جب عقیدہ توحید پر انسان ایمان لاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر وہ ایمان لاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک بہادری اور ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مخلوق کا وہ محتاج نہیں ہے، دنیا والے نہ تو اس کو ذلت دے سکتے ہیں، نہ اس کو موت دے سکتے ہیں، نہ اس کو بھوک دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، مخلوق کی محتاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ساری قدرت ہے۔ تو پھر وہ کسی کے سامنے نہ تو جھکتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور پھر اس عقیدے کی وجہ سے اس کے دل سے ظالموں کا خوف نکل جاتا ہے، کسی امیر کا خوف نکل جاتا ہے کہ وہ بہت امیر ہے، وہ بہت مستحکم ہے، وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، تو اس کے خوف نکل جاتا ہے یہ دل سے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ بہادری سے عمل کرتا ہے، وہ دنیا والوں سے کسی بھی قسم کے اجر اور ان کے کسی غضب سے جو ہے نا وہ نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے وہ لوگ اس چیز کے نہیں ہیں، وہ اس چیز کو اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ دنیا والے نہ تو اس کو کسی چیز کی جزا دے سکتے ہیں نہ کسی چیز کو سزا دے سکتے ہیں، وہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جزا اور سزا۔ تو وہ پھر یہ چیز اس انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ تو وہ پھر اسی وجہ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہمارے برگزیدہ نبی کے دل سے فرعون کا خوف ختم، مطلب ان کے دل میں فرعون کا خوف نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نمرود کا اور اس کی آگ کا خوف نہیں تھا، پھر اس کے علاوہ اور ماشاءاللہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دل میں کبھی بھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ شہنشاہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمارے لیے اگر کچھ اچھا یا برا آئے گا تو وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، ان لوگوں کی طرف سے کچھ نہیں آئے گا۔ پانچواں اس میں آ جاتا ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت یعنی کہ امید پیدا ہوتی ہے، اطمینان قلب یعنی کہ سکون پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی امید رحمت سے آس لگا کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے، سمجھتا تو یہاں پہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گی، میں کہوں گی وہ جانتا ہے کہ اگر اس کی کوئی چیز، اس کی مطلوبہ چیز، اس کی من پسند چیز اس کو نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اس کے حق میں اچھی نہیں ہے، اور اگر ایک چیز اس کو مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں وہ ایک بہت ہی پر امید اور پرسکون بن جاتا ہے، وہ نہ تو بہت زیادہ ملنے پہ مغرور ہوتا ہے اور نہ ہی بالکل چھن جانے پہ وہ نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے اور تمام خزانوں کا مالک ہے، اور اس کا فضل و کرم بے حساب ہے، اور انسان جس قدر اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کا دل کو اتنا ہی زیادہ اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور چھٹا پارٹ اس میں آئے گا جی پرہیزگاری کا۔ جو انسان عقیدہ توحید کو دل سے مان لیتا ہے نا، اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور باطن باتوں سے نا، ظاہر اور باطن باتوں سے یعنی کہ جو چیزیں ظاہر ہیں اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو چیزیں پوشیدہ ہیں، ان کو جانتا ہے۔ اگر وہ پوشیدہ طور پہ کوئی جرم کرتا ہے نا تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے دنیا سے تو چھپ گیا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے میں نہیں چھپ سکا، تو وہ پھر وہ کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ ایک عمل کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، تو وہ یہ بھی جانتا ہے ابھی میں نے اس عمل کے بارے میں سوچا ہے تو یہ بھی اللہ جانتا ہے، کرنا تو دور کی بات ہے نا، کرنا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ ہی لیا، لیکن جو اس نے سوچا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جب یہ باتیں اس کے دل میں آ جاتی ہیں نا
تو پھر وہ کبھی بھی نہ تو تنہائی میں اور نہ ہی محفل میں وہ کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کرتا، ہمیشہ نیک کام کرتا ہے۔ اور کیونکہ معاشرے میں صحیح معنوں میں وہی انسانی معاشرہ بن جاتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ اور عقیدہ توحید جو ہے نا، وہ ایک انسان کو جب پرہیزگار بناتا ہے نا، تو پھر وہ ایک انسان سے ایک معاشرہ پرہیزگار بنتا ہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید جو ہے وہ اس کے ماننے والے جب ایک معاشرے کی شکل لیتے ہیں نا، تو پھر وہ سب جب اچھے اور پرہیزگاریت والے کام کریں گے نا، تو پھر اس کے بعد ان کے اندر معاشرتی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی کہ نیک اعمال کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ توحید پر ایمان جب ہوتا ہے نا، تو وہ نیک اعمال کو بنیاد فراہم کرتا ہے، اس سے پھر نیک اعمال کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ ایک انسان جیسے مسلمان ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے دل و جان سے، زبان سے اقرار کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے نیک اعمال کی بنیاد پڑ جاتی ہے، کیونکہ تمام انسان پھر تمام اس کے جو اعمال ہیں نا، اس انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، وہ اس کے دل کے انڈر ہو جاتے ہیں، اس کے دل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو پھر عمل بھی اچھا ہوگا۔ اور ابدی کامیابی کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے ایمان اور نیک عمل دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ، بہت جگہوں پہ، ہر جگہ پہ تقریباً بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو یعنی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں وہی نجات پانے والے ہیں۔ جس طرح کوئی درخت ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پھل لگتا ہے تو ہم اس پھل کے نام سے اس درخت کو پہچانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ درخت کھڑا ہے، ہم کہتے ہیں یہ آم کا درخت ہے، یہ مالٹے کا درخت ہے، یہ مطلب انگور کی بیل ہے، یہ اس طریقے سے ہم کر کے ان کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان کی پہچان جو ہے نیک عمل سے ہوتی ہے۔ انسان جب اچھا عمل کرتا ہے نا، تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیک انسان ہی ہے، وہ مسلمان ہے، توحید پہ عمل رکھنے والا ہے، اس کو ماننے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ زبان سے تو کرتا رہے مگر اس کے اعمال میں کوئی بھی اچھائی نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان نے بھی اچھی طریقے سے جگہ نہیں بنائی۔ یعنی کہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال کیجئے اور برے اعمال سے بچیے۔ بہت شکریہ۔